अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। आज से न्यूज़ वन के प्लेटफॉर्म से एक नए सिलसिले का आगाज हो रहा है। डिबेट विद ईसा नकवी में आपको मुझसे क्या एक्सपेक्ट करना है और मेरी आपसे क्या तवक्को है, इस बात को हम बात के लिए उठा रखते हैं बिला तमहीद बिला ताखीर। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब उमर अयूब साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस वक्त लाइमलाइट में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है सेनेट और कौमी असम्बली से, और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दस्तखत कर चुके हैं। पाकिस्तान अब इस नए तरमीम शुदा आइन के तहत चलाया जाएगा। बहुत ही मामलात हैं जो अदालती मंजरनामे पर तब्दील होने जा रहे हैं। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान के सियासी अदालती मंजरनामे पर गुफ्तगू होगी उमर अयूब साहब से। उमर अयूब साहब, फर्स्ट शो, वेरी वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। तरमीम पास हो गई, आपकी नाकामी है, हुकूमत की कामयाबी है, विन विन सिचुएशन है, तरमीम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके पहले प्रोग्राम में इस चैनल पे, बहुत शुक्रिया, आपने ये इज़्ज़त बख्शी। सबसे पहली चीज़ ये, मेरा ख्याल है ये एक सोग का मुकाम है। कल मैंने अपनी स्पीच में कौमी असम्बली में भी कहा था कि वहाँ पे सामने एक बैनर लगा दें, पार्लियामेंट फॉर सेल, कीमत 1 से 3 अरब रुपए फी MNA। और ये भी मैंने कहा था शहबाज शरीफ को कि यहाँ पे जो बिल है इसके ऊपर आप मसवदे पे आप प्रिंट करा लेते, ज़्यादा बेहतर होता कि वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो का सफर। ये मसवदा जो पास किया गया है, आर्टिकल अमेंडमेंट 26 अमेंडमेंट, नकवी साहब, ये मैं समझता हूँ नंबर 1 ये गलत है, और वजह पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है। सेनेट की सीटें PTI की अभी तक नहीं दी गई हैं, रिजर्व सीट्स PTI की नहीं दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, डायरेक्शंस दी हैं इलेक्शन कमीशन को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है, नहीं एक्ट कर रहा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। तो इस माहौल में जहां पे फॉर्म 47 की गवर्नमेंट जो लोगों की तर्जुमानी नहीं कर रही, वो एक दूर रस इस तरह के आईनी इकदाम उठा के आइन में तब्दीलियां कर रही है और गलत कर रही है। लिहाजा मैं समझता हूं कि मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए सोग का दिन है, ब्लैक डे, काला स्याह दिन मनाना चाहिए। नंबर 1, यहां पे हो क्या रहा है कि ड्रोन अटैक है अदलिया पे, और इसके जरिए एग्जीक्यूटिव जो है वो कंट्रोल करना चाह रही है, और कर लिया है उसने जुडिशरी को। लुब लबाब ये है, सारे का सारा केस ये है कि अभी अदलिया को ये चाबी देंगे, अपने मनमानी के ये लोग फैसले लेंगे। जो काला स्याह है इनका, चोर चकारी का, वो जो है ये सफेद करने की। उमर अयूब साहब, ड्रोन हमले होते हैं, मिसाइल हमले होते हैं, क्रूज मिसाइल के अटैक्स होते हैं, स्वॉर्मिंग होती है, लेकिन एक होता है एयर डिफेंस सिस्टम। आप लोगों का एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ नाकाम हुआ? ये जो आपके ऊपर या आपके पार्लियामेंटेरियंस पर आपने कहा कि 1 से 3 अरब रुपए, मैंने सुना है कि कोई पॉलिटिशियन है, कोई सियासतदान है जो अप्रोच कर रहे थे आपके लोगों को और पैसे ऑफर कर रहे थे। कौन थे वो? सियासतदानों से ज्यादा है, मैं तो साफ खुली बात करता हूँ। मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे की है नकवी साहब, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग थे। लेकिन उसमें मुझे ये बताएं कि जब आप ये सारी बात कर रहे हैं, आपके बहुत सारे MNAs के बारे में आपकी अपनी पार्टी के अंदर से ये बात मीडिया को ऑफ द रिकॉर्ड बताई जाती है कि आपके बहुत सारे लोग थे जो इन्हीं को एफिडेविट देकर इलेक्शन लड़े हैं। शायद हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम कौन है कौन नहीं। एंड दे बिकेम वल्नरेबल इवेंचुअली। वहां पे कुरान शरीफ पे हलफ सारों ने लिया। अभी अंदर का राज ना आपको पता ना मुझे पता। उनके सारे के सारे, उस्मान का आप देख लें, उसने कुरान शरीफ पे हलफ दिया हुआ है। सारों की क्लिप्स आ रही हैं, सारों ने दिया कुरान शरीफ पे हलफ नामा उन्होंने दिया, तब उनको टिकट्स भी अवार्ड हुए थे कि जी मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऑर्डर्स का पाबंद हूँगा, PTI के साथ वफादारी करूँगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ वफादारी करूँगा। कुरान शरीफ वो किताब है जिस पे हमारा ईमान है, और ये वही चीज़ है जो कि ईमान का जो ज़ख़ीरा है वही हम लोग कब्र में लेके जाएंगे, बाकी तो और कोई चीज़ नहीं होगी। कफन भी किसी को नसीब हो ना हो, कुरान शरीफ का जो वो नूर है वो हमारे सीनों में होगा। जब उसके साथ आप गद्दारी करते हैं, खुदा न खास्ता, जब उसको आप मानते, फिर पीछे क्या चीज़ है? फिर तो आप किसी को जंजीरें भी बना दें, नहीं होता। दूसरी आपकी अहम बात, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग आते हैं, हमारे लोगों को पिक करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ऑफर्स देते हैं, खानदानों को जदोकोब करते हैं, फिर पीछे रहता क्या है? तो ये सारी भी चीजें देखें ना, तो इस चीज के बावजूद मैं तो कहता हूं हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। 2 कामयाबियां हैं। नंबर 1, हमारे इंटैक्ट रहे हैं MNAs। इतने बड़ी पार्टी में इतने लोग जो नाम टूटे, उनमें से सबसे शॉकिंग नाम आपके लिए कौन सा था? सारे शॉकिंग है।
کالیگز رہ چکے ہیں، ساتھ ہی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب. جس شخص نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ دیا، انہوں نے کیمپین بھی پوری طرح نہیں کی، ان کو عوام نے ووٹ دیا. قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان کے نام پہ. ان کو دن رات شکر ادا کرنا چاہیے رب کا اور اس شخص کا جس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. صحیح. یہ جو مخدوم زین قریشی صاحب، ان کی گمشدگی ہے، ان کا غائب ہونا ہے، یہ تو کسی کے گمان میں نہیں تھا. 16 اکتوبر کو وہ رابطہ منقطع کر دیتے ہیں، ٹرائی کی جاتی ہے پارٹی کی طرف سے، کوئی رابطہ نہیں ہوتا، اطلاعات آنا شروع ہو جاتی ہیں، وفاداری تبدیل کر لی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان کی ضرورت پڑی تو پھر تو وہ ووٹ دینے کے لیے اسمبلی آئیں گے، اور اگر ان کی ضرورت نہ پڑی، نمبر ان کے بغیر پورا ہو گیا، تو پھر ان کا ایک ویڈیو بیان ترمیم پاس ہو جانے کے دوران یا بعد، نمبر پورا ہو جانے کے بعد سامنے آئے گا کہ میرے بارے میں غلط. یہ زین قریشی صاحب نے کیا کہا ہے؟ پروڈیوسر صاحب ذرا چلوائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ابھی ٹی وی کے ذریعے یہ اطلاع ملی ہے کہ میرے خلاف ایک جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ میں اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہوں اور اس 26ویں آئینی ترمیم کو اپنا ووٹ دے رہا ہوں. میں اس کی مکمل طور پہ مذمت کرنا چاہتا ہوں، اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں، اور یقین دلانا چاہتا ہوں اپنے حلقے کی عوام کو، اپنی پی ٹی آئی کی فیملی کو اور اپنے قائدین کو کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس امینڈمنٹ کو ووٹ دوں گا. ڈو یو ٹرسٹ دس؟ دیکھیں جی، ابھی یہ زین قریشی صاحب کا ویڈیو پیغام آیا ہے. جب تک میں بات چیت کسی سے نہ کروں، ہمارے پارٹی کے لوگ انویسٹیگیٹ یعنی انہوں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، آپ اپنی پارٹی کے عمران خان کے نومینیٹڈ تمام کے تمام ایم این ایز کے رکھوالے ہیں، اور آپ سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا، یہ ویڈیو پیغام جاری کر دیا. اور یہ ویڈیو پیغام جو ہے وہ ایک ڈیڈ اسٹریٹ وائٹ کلر کی دیوار کے پاس ہے. اگر یہ ہمیں دکھا دیتے اس میں کہ پیچھے پہاڑ ہیں، میں خیبر پختونخوا کے فلاں پرفضا مقام پر موجود ہوں، شمالی علاقہ جات میں موجود ہوں، فلاں آپ کے رہنما کے ڈیرے پر، حجرے پر، اوطاق پر موجود ہوں، تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ 4th فلور پر موجود ہیں، یہ ان میں شامل ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کون کون تھا؟ گورنمنٹ لابی میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ گورنمنٹ لابیز میں مختلف نام ہیں، ابھی ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. تب تک میں نہیں ڈسکلوز کر سکتا جب تک ہمیں ایبسولوٹلی 100% ہم لوگ شور نہ ہو. ریاض فتحانہ صاحب امریکہ سے واپس آ چکے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن جس چیز کا مجھے معلوم نہیں ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھومن صاحب وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے. وہ جو کانٹیکٹ ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ کے 300 میٹر کے ریڈیس میں تھا؟ نہیں، وہ لاہور ہی واز ان کانٹیکٹ. جب وہ کانٹیکٹ میں تھے، ظاہری بات ہے یا کسی کو حراست میں لیا ہو یا کچھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ فونز انہوں نے نہیں چھوڑے ہوں گے انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے. وہ کانٹیکٹ میں تھے. جو بات صاف ہے تو میں صاف، اس پہ کوئی وہ بات نہیں ہے. اور باقی جو چند ساتھی ہیں ان کا انویسٹیگیٹ کر کے ہم لوگ بتا سکتے ہیں. جن لوگوں نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ پارلیمانی فیوچر کیا ہے؟ فلور کراسنگ کے اوپر آپ آرٹیکل 63A انووک کریں گے؟ ریفرنس پہ دیکھیں، انہوں نے ڈسپلنری گراؤنڈز پہ وائلیٹ کیا ہے. ان کے خلاف وہ کلیئر اینڈ شٹ کیس ہے نا. ان کے خلاف ابھی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم دینا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. کلیئر کٹ کیس پارٹی وائلیشن کا ہے. پارٹی وائلیشن کا ہے، لیکن would that be wise کہ وہ ڈی سیٹ کروا دیں آپ، اور اس کے بعد رحیم یار خان جیسا الیکشن ہو، اور اس کے بعد آپ لوگ اپنی سیٹیں برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں گے؟ دیکھیں نقوی صاحب، کئی چیزیں ہوتی ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں. صحیح. پارٹی ہماری میرا خیال ہے اس ساری چیز سے ہم لوگ اور بھی مزید میں سمجھتا ہوں مضبوط ہوئے ہیں، کندن بن گئے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس وہ فریکچر، وہ ویک پوائنٹس تھے، وہ نکلتے گئے. آپ کا 9 مئی ہوا، اس کے بعد ایک فیز آیا، جتنا آپ کا ویک جو لنکس تھے وہ سارے چھڑ گئے، نکل گئے. 8 فروری کا الیکشن آیا، اس سے پہلے جو فیز تھا اس پہ وہ ہٹ گئے. 8 فروری کے الیکشن کے بعد کا ایک فیز آیا، مزاحمتوں کا فیز آیا، اس پہ سے جو ویک لنکس تھے وہ نکل گئے. یہ لنک پارلیمنٹیرینز کے لیے ایک بہت ڈیفائننگ لنک تھا. اس میں پتہ لگ گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا.
تو میں سمجھتا ہوں جو پارلیمنٹیرین تو حکومت نے چھلنی لگا کے آپ کا جو کندن تھا وہ آپ کے حوالے رکھا ہے اور الحمدللہ کچرا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نکال دیا۔ الحمدللہ رب نے بڑی مہربانی کی ہے۔ لیکن سینٹ آف پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ آپ کی پارٹی کی طرف سے 2 نام آن دا ریکارڈ لیے گئے کہ سینیٹر ڈاکٹر زرکا اور سینیٹر فیصل سلیم یہ جا چکے ہیں، یہ آپ کے خلاف ووٹ دیں گے۔ ایونچولی ان کے ووٹ استعمال نہیں ہوئے۔ ڈاکٹر زرکا کا ویڈیو پیغام آیا، انہوں نے کہا کہ میں تو پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوں۔ تو یہ آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ کیا ہوا سینٹ آف پاکستان میں؟ سینٹ آف پاکستان میں ان کے مینگل صاحب کے 2 سینیٹرز اٹھا کے اور ان کو فورس کیا تھا، اور ان کو میں نے کل ان کی ڈیٹیلز دیے تھے۔ ایک خاتون ہے اور ایک صاحب ہیں، اور وہ ڈائلیسس پہ تھے صاحب۔ ان کو شفا انٹرنیشنل سے ابڈکٹ کیا گیا، یرغمال بنایا گیا، اور روزانہ ان کو اور ان کے بیٹے کو یہاں پہ ڈائلیسس کے لیے لاتے تھے ہر 1 دن 2 دن بعد، اور پھر ان کو کل ویل چیئر میں ایک ٹنٹڈ وائٹ کرولا، ٹنٹڈ گلاس کی کرولا میں آ کے سینٹ میں ان سے ووٹ دلوایا گیا۔ ان کی پراپرٹیز جو ہیں ان کو منجمد کیا گیا تھا۔ جو آپ کے خاتون ہیں ان کے ہسبینڈ کی پراپرٹیز ان کو منجمد کیا گیا تھا۔ ان کے بیٹے کو جو باہر سے آئے تھے، جس دن ایس سی او ہو رہا تھا 14 تاریخ کو، 14 اکتوبر کو، ان کو ایئرپورٹ سے ابڈکٹ کیا گیا تھا، اور یہ حالات تھے، اور ان سے ووٹ دلوایا گیا تھا۔ اور مینگل صاحب کل آئے تھے میرے آفس، لیڈر آف دی اپوزیشن کے چیمبر میں بھی تھے، ہمارے ساتھ تھے لابیز میں، وہاں سے گئے اور انہوں نے مجھے جو ساری ڈیٹیلز دی وہ میں نے ان کی امانت تھی میرے پاس، اور ان کا میں نے بتایا، اور فلور پہ میں نے یہ بھی بتایا کہ مینگل صاحب کا پیغام تھا کہ انہوں نے اسی وجہ سے استعفیٰ دیا تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت نامی کوئی چیز پاکستان میں رہی نہیں، یہ سسٹم جو ہے یہ کولیپس کر گیا ہے، اور لہٰذا وہ اپنی سیاست کا رخ جو ہے وہ بھی تبدیل کریں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے مجھے کنفرم کیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جن کے بارے میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں، آپ سینیٹرز کس کے یوز کریں گے آئینی ترمیم پاس کرنے کے لیے، مینگل صاحب کے یا پی ٹی آئی کے؟ تو انہوں نے کہا کہ یوز کرنے کا کیا مطلب ہے، وہ تو یہاں پر موجود ہیں صبح سے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں ہفتے کے دن کی۔ ہفتے کے دن پورا دن آپ کے سینیٹرز بقول رانا ثناء اللہ پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے کہا اگر ان کو دباؤ ہے تو باہر آ کر کہہ دیں، اور جب وہ فلور پر پہنچ گئے ہیں وہاں پر اگر وہ آواز اٹھا دیتے، اگر ان پر کوئی دباؤ تھا۔ دیکھیں میں فرینکلی میں نے جو نسیمہ احسان صاحب ہیں ان کی گفتگو سنی، ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی، کانپتے ہوئے لہجے میں انہوں نے بات کی جب انہوں نے بات کی تھی، لیکن جب وہ ووٹنگ کے لیے آئی ہیں ان کے ہاتھ میں کالی تسبیح تھی۔ قاسم رونجھو صاحب جو ہیں کالے عصا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی باڈی لینگویج میں وہ بات نہیں تھی گھبرانے والی یا اس تمام پروسیس کے خلاف ہونے والی۔ تو دلوں کے حال تو خدا جانتا ہے۔ آپ کے خیال میں پیسہ چلا ہے، آپ کے خیال میں صرف دباؤ ہے؟ واٹ ایکچولی ہیپنڈ کہ اتنا نمبر جو ہے وہ مینیج کر لینا یہ کیسے ممکن ہو گیا حکومت؟ نقوی صاحب دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے دلوں کے حال تو رب العزت ہی جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، پر مجھے یہ بتائیں کہ مینگل صاحب کے وہ سینیٹرز ہیں ان کے ٹکٹ پہ آئے نا، تو وہ مینگل صاحب ان کے ساتھ ڈیل کریں گے جیسے وہ ڈیم فٹ کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 چیز، جب آپ کے فیملی ممبرز کو اٹھایا جاتا ہے، آپ کو زد و کوب کیا جاتا ہے، آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے، تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پاکستان میں کوئی جمہوریت نامی کوئی چیز تو ہے نہیں، یہاں پہ تو کھلم کھلا یہی چیز چل رہی ہے۔ ہم لوگ تو ویگو ڈالے اور انٹیلیجنس ایجنسی کے ایجنٹس کا جو اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ساروں کو پتہ ہے دنیا میں، کوئی چھپی ڈکی بات ہے؟ کے پی ہاؤس پہ ریڈ ہوتا ہے، یہ ایک صوبائی پراپرٹی ہے، اس کے اندر پولیس، اسلام آباد پولیس اور رینجرز آتے ہیں، اور اسلام آباد پولیس کا آئی جی گالیاں دیتا ہوا آ رہا ہے چیف منسٹر کو، کس قانون کے تحت؟ کیوں؟ کے پی کی پراپرٹی میں آپ لوگ آ رہے ہیں، اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ 9 مئی کرتے ہیں، ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو لائیں گے اور ان کو دکھائیں گے یہ دیکھیں حال جو آپ کے صوبے کی پراپرٹیز کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے۔ وہ کیا تھا؟ آپ کے پی ٹی ایم کے جو امن جرگہ تھا وہاں پہ جا کے انہوں نے فائرنگ کی ہے، اور یہ فائرنگ کس نے کرائی ہے؟ یہ محسن نقوی نے، فیڈرل گورنمنٹ نے کرائی ہے، اور ڈائریکٹ چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی کو انہوں نے انسٹرکشنز دیے تھے، مسئلہ ہے، ڈائریکٹ انسٹرکشنز دیے تھے۔ آئی جی اور چیف سیکرٹری مرکز کے نیچے آتا ہے، چیف منسٹر نے کہا ہے دونوں تبدیل کریں، تو جو لوکلی یہ سب کچھ کر رہے تھے آپ ان کو، آپ کے چیف منسٹر، آپ کی کے پی گورنمنٹ اس کے کنٹرول، آئی جی اور چیف سیکرٹری اس کی مرکز کی سن رہے نا، یہی تو ستم ظریف ہی ہے۔ اچھا، اس پہ کے پی والے معاملے پر میں اور اسد کیسر صاحب ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کے ہم لوگ تعزیت کے لیے گئے،
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ امن جرگہ میں پہلے ہم لوگ کہتے تھے سفید داڑیوں والے باریش لوگ ہوں گے وہاں پہ جرگوں میں بیٹھتے تھے. اس بار 7 سال کی عمر سے چھوٹے بچوں سے لے کے زیادہ عمر جو ہوگی وہ 45 سال کی ہوگی. سب کے سب نوجوان لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. دنیا تبدیل ہوگی, ان کو پتہ نہیں ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, کے پی میں کیا ہو رہا ہے, ان حرکات کی وجہ سے, ان سٹیٹمنٹس کی وجہ سے. اچھا, اس سچویشن کے اوپر میں نے بعد میں آنا ہے. آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کا اسٹریٹجی کا ایک اسٹریٹجک فیلئر تھا؟ مولانا فضل الرحمان کے سینیٹر غائب ہوتے ہیں, عبد الشکور صاحب, مولانا فضل الرحمان سکٹل کر دیتے ہیں سارا پروسیس, اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہوگی, وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر حکومت کے بڑے بڑے سٹال واٹس کو مولانا کے پاس جانا پڑتا ہے, ان کے بندوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, اس دباؤ کو لفٹ کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں نے سملر اسٹریٹجی کیوں نہیں اڈاپٹ کی؟ آپ لوگوں کی پریزنٹیشن جو ہے وہ حکومت کی جو بنائی ہوئی خصوصی کمیٹی, اگرچہ وہ پارلیمنٹیرینز کے ابڈکشن کے اوپر بنائی گئی تھی, کنورٹ کر دیا گیا. میرے خیال میں خورشید شاہ صاحب کا نام بھی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ان کو کر دیں, آپ چیئرمین کر دیں. اس کمیٹی سے آپ نے بائیک آؤٹ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کمیٹی سے بائیک آؤٹ کر کے ہمیں کوئی پتہ لگتا ہے مصدے میں کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا. بائیک آؤٹ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اہم چیز پہ کہ آپ گول پوسٹ اوپن کریں, وہاں پہ ایکس وائی زیڈ تو جا نہیں سکتا تھا, میڈیا کا رپورٹر جا نہیں سکتا تھا, ان کیمرہ پروسیڈنگز تھی, نمبر 1. نمبر 2, اہم بات یہ ہے کہ آپ اس ماحول میں ہم لوگ سائٹ پہ ہوتے تو جو مرضی یہ کرتے, اس چیز کو بلاک کرنا بھی ضروری تھا. تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس کمیٹی میں جو لا منسٹر ہے اس نے خود آ کے کہا کہ میرے پاس ابھی تک مسودہ آیا نہیں ہے. میں نے کل بھی کہا کہ مسودہ 502 ورکشاپ پنڈی سے آیا, پھٹ پٹی پہ ولدار بھوٹا نے ان کو دیا, اور وہ جو ہے انہوں نے پڑھ کے سنایا اسپیشل کمیٹی میں. اسپیشل کمیٹی کے میں 10 اجلاس ہوئے, اور میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں. تو بلاول کہہ رہے ہیں کہ اتنی محنت میں نے کی, میں آپ کو ابھی بتا آصف علی زرداری کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں, مولانا کا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس اجلاس میں خود بھی شکریہ ادا کیا, میں خود وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. بلاول سنوائیں جی, بلاول نے کیا کس طرح شکریہ ادا کیا؟ میری پہلے بات سن لیں, آپ اس پہ ریاکٹ کریں. آپ اس پہ بات کر لیں, ٹھیک ہے, آپ دکھا لیجیے گا, میری بات سن لیں. اس میں نقوی صاحب یہ تھا جناب والا کہ اس کمیٹی میں 10 میٹنگز جو ہوئی ہیں, ایک میٹنگ میں بھی کوئی چیز ڈسکشن نہیں ہوئی, پوائنٹ بائی پوائنٹ اس پہ کچھ نہیں پڑھا گیا, پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکشن نہیں ہوئی. 27 پہلے ڈرافٹ میں 54 آرٹیکلز تھے, آخری ڈرافٹ جو آیا جو ادھر ادھر گھومتا پھراتا آیا وہ ڈسکس ہی نہیں ہوا. 27 آرٹیکلز غلط بیانی کر رہے ہیں. جو آرٹیکل جس میں ہم لوگ موجود نہیں تھے, جے یو آئی موجود نہیں تھی, ہم لوگ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, پتہ تھا پیچھے سے انہوں نے منظور کر کے آگے بھیج دیا ہے, وہ بھی کیبنٹ نے جو پاس کیا وہ ڈرافٹ ہی نہیں تھا. سو لہٰذا انہوں نے, حکومت نے فراڈ کیا ہے اس کمیٹی کے ساتھ, سائیں خورشید شاہ صاحب کے ساتھ, اور ان ممبران کے ساتھ, اور پارلیمنٹ کے ساتھ. لہٰذا پیچھے رہتا کیا ہے. صحیح. بلاول نے آپ لوگوں کو کیا پیغام دیا, سنوائیں پروڈیوسر صاحب. میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف کا شکر گزار. سیاسی مشکلات کا احساس کرتے ہیں, جتنا آپ کی بس میں سیاسی سپیس تھا, جتنا آپ کے پاس وہ سپیس اویلیبل تھا اس پروسیس کا حصہ بننے کا. ہمارا آپس میں ڈائریکٹ بات تو کمیٹی کے علاوہ ہوا نہیں, پر آپ کا بات مولانا سے تو میرا بات مولانا سے, اور وہ بات پھر وزیر اعظم سے. کام تو تاریخی ہونے جا رہا ہے, اور اس تاریخی کام میں آپ کا کردار ہے. کاش آپ اپنے ہی سیاسی کامیابیوں کو شکست کی طرح پیش نہیں کرتے. اچھا, بلاول نے آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا. بلاول نے کہا باپ کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ آپ نے سنی ہوگی, آپ تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, میں آپ کو گیلری سے دیکھ رہا تھا, پریس گیلری سے. تو بلاول آپ کا کس بات پہ شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ ان سے پوچھے. ہم نے تو بالکل مزاحمت کی, ہر چیز میں مزاحمت کی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہم لوگ انٹریکشن میں تھے, کیونکہ ہم لوگ اپوزیشن کے ممبر ہیں اور وہ بھی اپوزیشن کی پارٹی ہیں. اور جہاں تک جو برائیاں تھیں اس مسودے میں, جتنی چیزیں تھیں, ڈریکونین چیزیں تھیں, اس پہ ہم لوگ ان کو گائیڈ کرتے رہے, کیونکہ ہمارا یہ سیاسی عمل ان کے ساتھ اپوزیشن پارٹیز کا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حکم بھی ہے کہ ان کو ساتھ ہم نے چلانا بھی ہے,
تو اس کے تحت ہم لوگوں کی انگیجمنٹ چلتی رہی ہے. جہاں تک ان کا تعلق ہے تو میں نے بلاول بھٹو صاحب کا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ جب یہ شکریہ ادا کر رہے تھے تو ویگو ڈالوں کا بھی کر لیتے, آپ حولدار بھوٹا صاحب کا بھی کر لیتے, آپ جناب والا اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور ان لوگوں کا بھی کر لیتے, جنہوں نے لوگوں کو یرغمال بنا کے اور جو سینٹ میں جو 54 ووٹس بنے وہ ان کو پروڈیوس کر کے دیے, اور 225 ان کے پاس تو 212 سے اوپر اسٹرینتھ نہیں تھی, 210 212, تو اس سے اوپر جو اسٹرینتھ ان کے پاس آئی ہے. مولانا صاحب کے ووٹ ڈال کے بھی, مولانا صاحب کے 8 ووٹ ڈال کے بھی ان کے پاس اسٹرینتھ پوری نہیں مولانا ہوتی تھی. سیاسی کاوش سے نہیں مانے, نہیں, مولانا صاحب کے ووٹ ڈال کے بھی مولانا صاحب نے ان کو سپورٹ کیا, اس کو ڈال کے بھی ان کی اسٹرینتھ پوری نہیں ہوتی تھی جب تک ہمارے 5 ڈیفیکٹرز نہ آ جاتے. صحیح. ان کو چابی لگا کے تو انہوں نے کیا نا. عمر ایوب صاحب, مجھے بریک پر جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. شیش ناگ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کالے شیش ناگ کے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں. یہ شیش ناگ کون ہے؟ اور ایک سٹرینج قسم کی ڈیولپمنٹ اور تھا نظر آتا ہے مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان. یہ کس بات کا شاخسانہ ہے, اس پر بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. قائد حزب اختلاف عمر ایوب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. عمر ایوب صاحب, یہ کالا شیش ناگ کون ہے؟ کالا شیش ناگ وہ اوریجنل ڈرافٹ ہے اس ترمیم کا جو آیا تھا, اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اس پہ کیا کیا چیزیں تھیں. اس پہ آرٹیکل 8, آرٹیکل 199, یہ 2 وہ آرٹیکلز ہیں. آرٹیکل 8 میں آپ کے بنیادی حقوق وہ تبدیل ہونے جا رہے تھے. آرٹیکل 199 میں نیشنل سیکیورٹی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی سکوپ کو بڑھایا جا رہا تھا, لہٰذا آپ کا گلا بھی گھوٹا جا رہا تھا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا, بے نظیر بھٹو کا بیٹا, جو کالا شیش ناگ لانا چاہ رہا تھا, 14-15 ستمبر کی رات جو کچھ ہوا وہ یہ تھا, یہ جو ابھی آپ نے بتایا. جی, یہ پہلا ڈرافٹ تھا جو یہ سارا تھا, اور اس میں بہت ساری اور چیزیں تھیں. اس میں فوجی ڈالتے تھیں اور ساری چیزیں تھیں. یہ پنڈورا باکس تھا. یہ آہستہ آہستہ یہ ڈیفیوز ہوا ہے. تو لہٰذا جو ایک پارلیمنٹری پروسیس میں اس پہ پی ٹی آئی کھڑی نہ ہوتی, اس میں ہمارے ساتھ مولانا صاحب کھڑے نہ ہوتے, تو بہت ساری چیزیں اس پہ آ رہی تھیں جس کو ڈیفیوز کیا گیا. ہم نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا. یہ پروسیس جو ہے یہ سارے کا سارا, ہم تو کہتے ہیں کہ یہ پروسیس ہی غلط. ہم نے اس کے خلاف لیکن ووٹ کیا کیوں نہیں دیا. اس کو آپ کامیابی کے طور پر لے رہے ہیں کہ جو 14-15 ستمبر کو ڈرافٹ آ رہا تھا اس کو ڈائلیوٹ کر کے, اس کا وینم نکال کے, زہر نکال کے آپ نے جو مسودہ ایونچولی پاس ہوا ہے, کچھ نہ کچھ تو کامیابی آپ کی ہے پھر اس میں؟ نہیں, دیکھیں, ہمارا تو رول تھا کہ ہم نے نقوی صاحب ڈٹ کے اپوز کیا, اور حکومت کے پاس بیرلی یہ ساری کاوشیں کر کے, مطلب آرم ٹوسٹنگ کر کے, لوگوں کی زندگی انداؤ لگا کے, تو انہوں نے ایک ایسا مسودہ پاس کیا ہے جو انشاءاللہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آئیں گے اور 2/3 سے نہیں 3/4 میجورٹی کے ساتھ یہ چیزیں ریورس ہوں گی. اچھا, خان صاحب آئیں گے یا نہیں اس کے اوپر, لیکن جو کالے شیش ناگ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مسودہ تھا جو 14-15 ستمبر کو حکومت لا رہی تھی, پھر یہ کیوں ہے کہ شیری رحمان جب گفتگو کرتی ہیں کالا شیش ناگ کا حوالہ دے کے, عرفان صدیقی بات کرتے ہیں, بلاول جو کرتے ہیں, بلاول اس میں کہتے ہیں کہ کالا شیش ناگ کے دانت آپ نے نہیں توڑے, کالا شیش ناگ تو وہ تھا, اور وہ پرانے چیف جسٹس صاحبان کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ سنوائیں جی بلاول نے کیا کہا. ہمارے اپوزیشن کے دوست کالا سانپ کی بات کر رہے ہیں, دانت اور زہر کی بات کر رہے ہیں. ان کا نقطہ نظر میں اس آئینی ترمیم میں ایسے کوئی شک تھے جو ان کی ان پٹ کے بعد ہٹائے گئے. ان کی بالکل اپنا حق ہے, اپنا رائے ہے, اور کامیاب ہوا اپنے مقصد میں. میری نظر میں اس پارلیمان کے لیے, اس آئین کے لیے, اس جمہوریت کے لیے جو کالا سانپ, جو دانت رکھنے والا, زہر والا کالا سانپ جو اس پورا پارلیمان کے گرد گھوم رہا ہے, اس پارلیمان پہ حملہ کرتے آ رہا ہے, اس پارلیمان کے افیئرز میں مداخلت کرتے آ رہا ہے, وہ کالا سانپ ہمارا افتخار چودھری والا عدالت ہے. بلاول بھٹو زرداری ججز کا حوالہ دے رہے ہیں, سپریم کورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں, عرفان صدیقی ان کا حوالہ دے رہے ہیں, شیری رحمان ان کا حوالہ دے رہے ہیں, آپ مسودے کا حوالہ دے رہے ہیں. That's strange. میں کہہ رہا ہوں, میں مسودے کا حوالہ دے رہا ہوں. مزے کی بات,
کل اور پرسوں، گزشتہ کل اور پرسوں آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل اسمبلی میں سیکیورٹی سٹاف نیشنل اسمبلی کا جو تھا وہ نامعلوم لوگ تھے. انہوں نے نیشنل اسمبلی کے سیکیورٹی کی وردی پہنی ہوئی تھی, ویگو ڈالوں میں آئے تھے. سارجنٹ ایٹ آرمز ہمیں نظر آ رہے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو سارجنٹ ایٹ آرمز تھے نا, وہ تو اوپر تھے. نیچے جو سارا عملہ تھا آپ نے خود دیکھا, جس طرح گیلریز بند ہوئی. آپ کا اختر مینگل صاحب کو نہیں جانے دیا, ہمارے لوگوں کو نہیں جانے دیا سینٹ پروسیڈنگز دیکھنے کے لیے. قومی اسمبلی کی بلڈنگ کے اندر جو طریقہ کار تھا, جو لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے, تو آپ کے لیے تو نشستیں مخصوص ہوتی ہیں اس گیلری میں, سینٹ میں آپ بیٹھ کر وہاں پہ نہیں الاؤ کیا. Did you try? نہیں, آف کورس ہمارے لوگ گئے, تو what happened? نہیں الاؤ کیا. آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن مجھے نہیں, ہمارے بیرسٹر گور صاحب کو, ہمارے باقی شریف المربت صاحب کو, یہ سارے گئے, نہیں الاؤ کیا. انہوں نے کہا جی بند ہے. اچھا جی, اختر مینگل صاحب کو وہاں پہ نہیں الاؤ کیا. اختر مینگل, میں نے فلور آف دا ہاؤس میں بات کی ہے کہ اختر مینگل صاحب نے, میں نے اسپیکر کو ایڈریس کر کے کہا, میں نے کہا اسپیکر صاحب, اختر مینگل صاحب نے آپ کو اپنا استعفیٰ دیا, آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا, ابھی بھی ہاؤس کے ممبر ہیں, ان کو نہیں الاؤ کیا انہوں نے. He was not a stranger in the house. He was not, وہاں پہ انہوں نے سینٹ میں جہاں پہ گیلری ہوتی ہے, وزٹرز گیلری, وہاں پہ آپ خود پارلیمنٹری پروسیڈنگز کور کرتے ہیں, وہاں پہ باقاعدہ آپ بیٹھتے ہیں. بالکل, پریس گیلری بالکل اوپر ہے, سامنے آپ کو رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہاں پہ آپ کے پارلیمنٹیرینز بیٹھتے ہیں. اچھا, what was the gesture? اب جو گیلری میں بیٹھ کر میں دیکھ رہا تھا سینٹ آف پاکستان میں, اس کی ظاہر ہے کہ فوٹیج جو نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر آئی ہے, وہ چیزیں ظاہر ہے کہ جو کٹ اویز ہیں, بی رولز ہیں, وہ اس طریقے سے نہیں بنے. صرف جو بندہ گفتگو کر رہا ہے, کیمرہ اس کے اوپر فوکسڈ تھا. وہاں پر میں نے دیکھا کہ جیسے ہی آئینی ترمیم پاس ہوئی, آپ کی پارٹی تو اپوز کر رہی تھی, علی ظفر صاحب جو ہیں وہ گئے, اور وہاں پر حامد خان بھی موجود تھے, اون عباس بپی بھی موجود تھے, آپ کے جو اتحادی ہیں علامہ راجہ ناصر عباس وہ بھی موجود تھے. لیکن سینیٹر علی ظفر نے جا کر مصافحہ کیا, اسحاق ڈار سے بغل گیر ہوئے, ان کو مبارکباد دی. اس کے بعد فردن JUIF کے جو سینیٹرز ہیں ان کے ساتھ کامران مرتضیٰ, عبد الواسع صاحب, باقی لوگ جو ہیں ان سے وہ ملے, مولانا عطاء الرحمان سے ملے, ان کو مبارکباد دی آئینی ترمیم پاس ہونے کی. حامد خان صاحب باہر نکل کر اس کو کہتے ہیں کہ یہ کالا قانون پاس ہو گیا ہے, آپ لوگ تحریک چلائیں گے. علی ظفر صاحب جو کور ٹیم ہیں وہ مبارکباد دے رہے ہیں نیچے. واز اٹ آؤٹ آف کرٹسی اور سم تھنگ؟ اور پھر اگر یہ کرٹسی تھی تو آپ لوگوں نے یہ کرٹسی نیشنل اسمبلی کے فلور پر کیوں نہیں ایکسٹینڈ کی؟ دیکھیں, سینٹ میں اپنی روایات ہوتی ہیں, نیشنل اسمبلی کی میں اپنی روایات ہیں. سینٹ میں ذرا ماحول ٹیمپریچر کم ہوتا ہے. کسی نے ایک بار پوچھا, امریکن سسٹم جب بن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی ڈائریکٹ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ہونا چاہیے, سینٹ نہیں ہونا چاہیے. تو ان کا جو شخص جس کو یہ سجیشن دی گئی فاؤنڈنگ فادر میں سے, تو وہ چائے پی رہا تھا, بلکہ کافی پی رہا تھا. تو اس نے کافی اپنے فرج میں ڈالی اور اس کو پھونکنے لگا. اس نے کہا کہ میں یہ ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے کر رہا ہوں. 2 ہاؤسز, تو نیشنل اسمبلی میں ذرا ہمارا ٹیمپریچر زیادہ گرم ہوتا ہے. ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے کر رہے تھے. دوسری اہم چیز, آپ نے بڑی اہم چیز نقوی صاحب کہی, آپ نے کہا وہ کٹ ویز یا وہ فوکس کر رہے تھے. وہاں پہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں جو پی ٹی وی کا سٹاف اور سارا اندرون کا تھا, وہ بھی پی ٹی وی اور ان لوگوں کا نہیں تھا, کوئی اور لوگ تھے کل کیمراز پہ. جی, اور جو فوکس نہ لیفٹ نہ رائٹ, وہ بالکل وہیں پہ کر رہے تھے. کوئی بھی آپ کی پیننگ نہیں الاؤ کر رہے تھے. جو وہاں پہ ہمارے لوگ آئے ہوئے تھے, جو ڈیزرٹرز تھے, جو لوٹے بنے تھے, ان کو آپ جو پریس گیلری ہے اس کے بالکل نیچے بٹھایا ہوا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی کچھ بیمار لوگ ہیں, ان کو پہلے آپ کرا دیں. جس میں اٹھا تھا اور سپیکر نے مجھے فلور نہیں دیا تھا. میں نے کہا جی آپ غلط کر رہے ہیں, رولز اجازت نہیں دیتا. ان کو وہ پار کرانا چاہ رہے تھے ووٹنگ کرا کے. نہیں تو ہم لوگ جب گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر جاتے ہیں رپورٹ کرنے کے لیے. کل آپ لوگوں نے ہمارے لیے پھر یہ آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اگرچہ ظاہر ہے کہ وہاں سے ممانعت ہے, آپ فوٹیج نہیں بنا سکتے, لیکن اس کو وٹنس کرنا یا ممبرز کو دیکھنا جس وقت کاؤنٹنگ پروسیس یہ چل رہا ہے, وہاں پر سیکیورٹی سٹاف نے ہم لوگوں کو منع کر دیا کہ آپ اپنی سیٹ سے بیٹھ کر اٹھ نہیں سکتے, ہل نہیں سکتے. ہم آگے نہیں آ رہے تھے. آپ کو ڈڈ یو نوٹس دیٹ جب آپ اپوزیشن لیڈر کی چیئر پر بیٹھے تھے, آپ کے سامنے تھا منظر, ہم نظر آ رہے تھے آپ کو نظر آ رہے تھے کہ وہاں پہ یہ نہیں ہونے دیا جا رہا؟ یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کو ہلنے نہیں دیا جا رہا, کیونکہ مجھے ذرا سی موومنٹ نظر آ رہی تھی. ہم تو ہاؤس پروسیڈنگز پہ دیکھ رہے تھے اور اپنے جو منرف اراکین ہمارے جو ڈیزرٹرز تھے ان پہ نظر تھی, اور ان کے فوٹوگرافز ہمارے پاس آ گئے تھے. جس طرح بھی آئے ہم نے کر لیا تھا, اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی آ گئے ہیں.
تو ہماری تو توجہ اس طرف تھی اور یہ آئینی ترمیم پہ تھی جو پروسیس چل رہا تھا. کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں جو آپ سے بات کرنی ہیں تو میں اب ذرا I'll try کہ ہم ذرا کوئکلی اس کے اوپر بات کریں. مولانا فضل الرحمان آپ کی تعریف کر رہے ہیں, آپ لوگ مولانا فضل الرحمان کی تعریف کر رہے ہیں, بلاول مولانا فضل الرحمان کی تعریف کر رہے ہیں, شہباز شریف نواز شریف مولانا فضل الرحمان کی تعریف کر رہے ہیں, تو فرینڈ آف اے فرینڈ از اے فرینڈ, یہ تو ایک بڑی فیمس سینگ ہے. یہ کیا چل رہا ہے اس وقت, ایگزیکٹلی ایکسپلین کریں. نقوی صاحب دیکھیں, سب سے اہم چیز یہ ہے, مولانا صاحب کے ساتھ جس وقت ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ اس وقت وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے اور وہ لیڈ کر رہے تھے پی ڈی ایم, اور اسٹریٹ پاور مولانا صاحب کی تھی. یہ باقی پارٹیاں اہم ہی ہیں, ان کے پاس اسٹریٹ پاور کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی ہو گئی, شریف کبوتر پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں, ان کے لوگ جو تھے وہ بریانی کے لیے آتے ہیں, وہ سارے انہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا. اس وقت اسٹریٹ پاور دو پارٹیز کے پاس ہے, پی ٹی آئی کے پاس ہے یا مولانا صاحب کے پاس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ اسٹریٹ پاور ہوتی کیا ہے. مولانا کے ساتھ مل کر وہ اپنا ٹریک انہوں نے چلایا ہوا ہے, ہم لوگ انڈیپینڈنٹلی اپنا چلا رہے ہیں, اور ہمارا پاکستان, ہمارا تحریک تحفظ آئین پاکستان جس کے سربراہ محمود خان اچکزئی مولانا صاحب فضل الرحمان بڑی سٹرینج قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں مولانا فضل الرحمان نے کل فلور آف دا ہاؤس کیا کہا. خلاف ہونے والے ہر قدم پر میں نے فرنٹ لائن پر لڑائی لڑی ہے. اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کروں گا. تو کوئی شک نہیں کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اپوزیشن تقسیم ہو جائے, لیکن میں نے نہ حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم ہونے دیا ہے, اور نہ اپوزیشن کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے, اور نہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے. میں نے پیپلز پارٹی سے بھی بلکہ حکومت سے بھی درخواست کی تھی کہ آپ یہ مسودہ شنگھائی کوآپریشن کانفرنس کے بعد کریں. میں نے پی ٹی آئی سے بھی درخواست کی تھی کہ ان دنوں میں آپ کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہ کریں. کیوں؟ باہر سے مہمان آ رہے ہیں, مہمان ویسے بھی قابل قدر ہوتا ہے. اور موقع اور بڑا برمحل کہا ہے, لیکن ذرا تھوڑا سا وزن کو ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے. میں جب مولانا فضل الرحمان کو سنتا ہوں, وہ جو گفتگو کر رہے ہیں, مجھے ایک سینس آتی ہے کہ شاید ڈیل آف دا سینچری پل آف کرنے والے ہیں مولانا. وہ جو عمران خان صاحب کے متعلق سختیاں کم کرنے کے متعلق بات کر رہے ہیں, از دیٹ دا ڈیل؟ کیا کچھ ایسا ہونے والا ہے؟ کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے؟ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ کوئی نہیں چل رہی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ اپنے پاور ہائپ پہ اور پاور کے مزے میں ہیں. مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی ان سے سخت نالائی ہیں میں کہوں گا, اور تبھی وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگ تو ہیں ان کے زیر تاب ہیں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ کل, اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ جو بات کہی نقوی صاحب, کہ 18ویں ترمیم جب پاس ہو رہی تھی اس پہ تقریباً 93-94 کلازز تھی, امینڈمنٹس تھی. 9 مہینے لگے تھے ایک ایک کلاس کو فائنلائز کرنے کے لیے. 27 امینڈمنٹس کو, ترامیم کو آپ 1.5-2 ہفتے میں ختم کر رہے ہیں, اور 1.5-2 ہفتے نہیں, گھنٹوں میں, کیونکہ یہ مسودہ تو 48 گھنٹے پہلے سامنے آیا تھا, اس سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا. سو لہٰذا میں بار بار پوچھ رہا تھا کیا یہ منی بل ہے, یعنی کہ آپ نے بجٹ پاس کرنا ہے, کیا حکومت کولیپس کر جائے گی, کیا سیلریز نہیں آئیں گی, سیلریز نہیں آئیں گی. میں نے کہا تھا اسپیکر صاحب کو کہ جی آپ کے سٹاف کو کل سیلریز بند ہو جائیں گی, آپ کے ٹرینیں چلنی شروع ہو جائیں گی, پی آئی اے کے جہاز کا ایندھن ختم ہو جائے گا جو تھوڑا بہت چلتا ہے. صحیح. تو لہٰذا یہ کیا کہتے ہیں جی, انسیملی ہری کیا ہے, اتنی آپ کو جلدی کیا ہے اس کی کرنے کی. ساری پارٹیز کو اکٹھا, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہماری ڈیلیگیشن کو کہا تھا کہ آپ آلٹرنیٹو ڈرافٹ بھی لے کے آئیں, یا یہ وہ ڈرافٹ ہم لوگوں کو لانے دیتے اور بھی بہتر چیزیں ہوتی, مطلب بہت بہتر کوئی چیز نکل آتی, پر نہیں, ان کو مطلب بہت زیادہ جلدی تھی کام کرنے کی. اور کس لیے, کیا نکالا؟ صحیح. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے کہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد ایوان عدل میں بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. اگر سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب کو نیا چیف جسٹس نہیں بنایا جاتا تو کیا پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر آنے کی تیاری کر رہی ہے؟ عمران خان کے اس حوالے سے کیا انسٹرکشنز ہیں, تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عمر ایوب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, قائد حزب اختلاف. عمر ایوب صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ایٹ دی 11th آور مولانا فضل الرحمان نے آپ لوگوں کو حکومت کی دی ہوئی ایک پیشکش کنوے کی کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا ایز دا نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان,
اور جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے اگر آپ ووٹ دیں؟ نو. آپ کے اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو بہترین چیزیں چل رہی تھیں اس طرح کی کوئی وہ کیسے سکٹل ہوئیں؟ واٹ ہیپنڈ؟ کوئی سکٹل نہیں ہوئی. مولانا نے حکومت کا ایونچولی جو ہے وہ ساتھ دیا، انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیا. دیکھیں ان کی اپنی ترامیم تھی، وہ خود لے کے آئے. میں نے بات کی کہ ہم لوگ پیرلل ٹرین کی پٹلی جو ہے وہ 2 پیرلل پٹلیاں چل رہی ہیں، 2 ٹرینیں چل رہی ہیں. ایک ان JUI کی ہے، ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ہے. ہم لوگ دونوں سمت ہماری ایک ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑواں کریں گے. کسی سٹیج پہ ہو سکتا ہے، پر اس وقت ان کی اپنی پارٹی ہے، ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی ہے، ہم لوگ اپنا نظام چلاتے ہیں، پر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. بلاول نے، رانا ثناء اللہ نے، نمبر ہیں، نمبری ہیں، فیصل واڈا نے، ان سب نے بہت سارے کلیمز کیے تھے. مولانا نے 13 ووٹ دیے، 5 سینٹ آف پاکستان میں، 8 قومی اسمبلی میں. جب وہ کہتے ہیں کہ ود اینڈ وداؤٹ مولانا، تو دیٹ مینز کہ آپ کی صفوں میں 5 سینیٹرز اور 8 MNAs مزید ہیں جو وداؤٹ مولانا پورا کرنے کے لیے نمبر کافی تھے. آپ کو ادراک ہے اس کا؟ بالکل ہمیں معلوم ہے، اور ہم لوگ انکوائری کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے. نام معلوم ہے؟ جی نام معلوم ہے؟ انشاءاللہ بہتر ہوگا. ہماری انکوائری پروسیس کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد سامنے آئے گا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے جو اس وقت بھی یہ نام ہے، جو 5 ہم سے گئے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں جس وقت نہیں، آپ خلاف تو کاروائی انہی کے کر سکتے ہیں جنہوں نے ووٹ اگینسٹ دیا. باقی کو کیا کہیں گے کہ ریزائن کریں؟ نہیں، ہمیں معلوم ہے کون ہوگا، اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. جس وقت میں سیکریٹری جنرل تھا، فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، جس وقت میں سیکریٹری جنرل، مجھے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا 26 مئی 2023 کو، تو اس کے فوراً بعد ان سے میں بات کر رہا تھا. تو جو لوگ ہمارے بار بار وہ پریس کانفرنس کر کے جا رہے تھے، میں نے ان کو کہا سر ان کی ٹرمینیشن نوٹسز، انہوں نے کہا روکو، جب تک میں گرین لائٹ نہیں کہوں گا تو نہیں کرنا. تقریباً 2-3 مہینے بعد نقوی صاحب اچانک وزیر اعظم کا مجھے فون آتا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اور انہوں نے کہا عمر وہ نوٹسز، میں نے کہا سر تیار ہیں کمپیوٹر میں، ان کا نکالو، ایشو کر دو. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا جس کو لینا ہوا وہ میں واپس لوں گا. یہ بھی ذہن میں رکھیں. نمبر 2. نمبر 3، یہ سوابدید جو ہے یہ ساری کی ساری وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہے. ہمارے جو بھی ساتھی جائیں گے ان کے سامنے نام رکھیں گے. آگے ان کی سوابدید ہے، آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، جب بھی ہو، ان سے ڈسکس ہوگا جو وہ حکم کرے. اچھا، ان اے ویری بیڈ ٹیسٹ، میں ادروائز یہ کام نہ کرتا اگر یہ کسی اور شخص نے کہا ہوتا. ایک سٹنگ ممبر آف دی سینٹ آف پاکستان جن کو تمام حکومتی جماعتوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا اور پاکستان کے ایوان بالا میں پہنچایا، پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں پہنچایا، انہوں نے اس وکٹری کو کون سی والی وکٹری ڈکلیئر کیا ہے اور میڈیا کے سامنے آ کر کیا ہے. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آئی نیڈ یور کامنٹس آن دیٹ. یہ فیصل واڈا صاحب نے کیسے ریاکٹ کیا، ذرا دکھائیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ باپ کا باپ بننے کی اب تو کوئی اگلے 65 سال تک کوشش نہیں کرے گا. کلیئرٹی رکھے اس پہ. اور دوسرا یہ والی وکٹری نہیں ہے، یہ والی وکٹری، ٹھیک ہے. تو جب یہ والی وکٹری ہے تو یہ بہت زبردست وکٹری ہے. فیصل واڈا. نقوی صاحب، بہت لوگ دیکھے، زندگی گزر گئی، پولیٹیکل ورکر ہوں، والد صاحب مرحوم کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا آپ کیا. کے کیبنٹ میں کولیگ تھے؟ میں نے دیکھا، سب کچھ دیکھا. میرا یہی کمنٹ ہے، انسان اپنے سے بڑھ کے بات نہ کرے. جتنا چادر کا پھیلاؤ ہے، بردباری سے، اطمینان سے، مسکینی میں زندگی گزارے زیادہ بہتر ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے آپ سے نام مانگ لیے ہیں کمیٹی کے لیے، نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، ان تمام معاملات کے لیے کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ ابھی ہم لوگ اس آپ کی نشست کے بعد میں جا کے بات چیت کروں گا اپنے پارٹی کے کولیگز کے ساتھ. ان کو بھی آئے ہیں، سینٹ میں بھی آئے ہیں، ہمارے نیشنل اسمبلی میں بھی آئے ہیں، اور گفت و شنید کرنے کے بعد ایمل ولی خان نے آن فلور آف دا سینٹ یہ بات کی کہ ہم نے لاہوری گروپ کا راستہ روک دیا. دین ہی نیمڈ کچھ ماضی کے چیف جسٹس صاحبان. فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے آصف سعید کوسا جیسے، ثاقب نثار جیسے، فلاں جیسے ہم نے لوگوں کا راستہ روک دیا ہے. تو آر یو سینسنگ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو اب انہوں نے نیا پروسیس بنا دیا ہے، آپ لوگوں کے ہی ووٹس مستعار لے کے یا جس طریقے سے بھی، وہ اب جو ہے کچھ ججز جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے عدالتی منظر نامے پہ؟ آر یو سینسنگ دیٹ؟ نقوی صاحب، میں
मतलब एक आजी के साथ जिंदगी गुजारने वाला शख्स हूँ। बड़े बड़े दावे मैं नहीं किया करता। रब जो है वो गरूर का लिबादा सिर्फ रब खुद पहनता है, इंसान को वो इजाज़त नहीं है। तो ये बड़े बड़े दावे करने वाले लोग जो हैं जब आपस से बाहर हो जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जितने ये लोग हैं ये अपने विलेज काउंसिल की सीटें जो हैं ये नहीं जीत सकते, मतलब उधार पे कहीं से और जाके इलेक्ट होके आते हैं। तो मैं मुझसे मंसूर अली शाह अगर माइनस मंसूर अली शाह माइनस जस्टिस मुनीब अख्तर करने जा रही है हुकूमत, पीटीआई कैसे रिएक्ट करेगी? आप देख लेंगे इंशाल्लाह। इज देयर अ स्ट्रेटजी फॉर दैट? जी, हम लोग, हमारी अपनी लीगल स्ट्रेटजी भी है। हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और मैं ये कहूँगा कि जितनी फोर्सेस हैं वो हमें बेहतरीन कुंदन बना रही है, उन सारों का शुक्रिया। अच्छा, कुछ लोग जो है वो सरगोशियाँ कर रहे हैं शहर इक़्तिदार में, और यहाँ पर एक आपको पता है कि ये इलेक्टेड और सिलेक्टेड एलीट का शहर, यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बड़ी आम है, पॉलिटिकल ड्राइंग रूम्स में डिस्कशंस चल रही होती हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं ज़्यादा रिजेक्टेड है कि 30 से 35 दिन क्या इंतज़ार करें, ये जो कुछ हुआ है इमरान खान इज कमिंग आउट। इज दैट द केस? देखिए सर, यहाँ पे मैं ये बात करता हूँ कि इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड हो, रिजेक्टेड हो, जो मर्जी हो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं आज से नहीं बहुत टाइम से ये बात कर रहा हूँ। जिस वक्त इलेक्शन हो रहा था ना तो डिप्लोमेट्स मुझे कांटेक्ट करते थे और कहते थे आपके तो कैंडिडेट्स नहीं होंगे। मैंने कहा जी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा होंगे। कहते थे जी पोलिंग एजेंट्स नहीं होंगे। मैंने कहा जी पोलिंग एजेंट्स भी होंगे। वोट वज़ीर आज़म इमरान खान को पड़ेगा। हम लोग कहते थे प्रोजेक्ट 176 176 सीटें हम लोग लेंगे, 180 सीटें कौमी असम्बली में आई। आप उसको ट्रांसफॉर्म इनटू गवर्नमेंट नहीं कर सके। हम नहीं, फॉर्म 47 हमें, मतलब देखें अभी आपसे कोई चीज आपसे चोरी करे, आपके सामने ये फोन पड़ा है, कोई आके फोन स्नैचर आपका उठा ले गन पॉइंट पे, आप क्या करेंगे? अच्छा, आखिरी मैं बात अपनी कर लूं नकवी साहब, मैं सारों को कहता हूं कि ये मेरा पुख्ता ईमान है। ये अडयाला में तो ईंट और पत्थर की दीवारें ना, फौलाद की दीवार भी बना दें, फौलाद की छत भी लगा दें। मेरे रब का हुक्म होगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वहाँ पे निकलेंगे और वज़ारत उस्मा की कुर्सी पे बैठेंगे। अच्छा, फाइनली अब वक्त बहुत कम रह गया, मुझे ये बताएं कि आप जेल से बाहर, आप खान साहब से मिलकर जेल से बाहर आए, हलीमा खान साहिबा आई, एक दिन के वक्फे के साथ, आप जुमेरात का दिन था, हलीमा खान साहिबा जो है वो जुमे के दिन बाहर आई और आपने एक अपील की सिपा सालार से, न्यूट्रल होने की बात की गई, लग रहा था कि चीज़ें बड़ी करीब आ रही हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग? गलत कहाँ हो गया ये सब कुछ? आई हैव नो आइडिया। मैं तो इस चीज़ में नहीं पड़ता। जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मैसेज था मनोन उसी तरह आगे जाके बताया, और उसके बाद जनाबे वाला हम लोग, उसके बाद भी मेरी मुलाकात होती रही, ये नहीं कि मुलाकात नहीं हुई। उसके तकरीबन अभी 1.5-2 महीने हुई है कि हुए हैं कि मेरी मुलाकात नहीं हुई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। और जो ये कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखना, उनके सेल में बिजली बंद करना, उनको इखबार ना देना, उनका टीवी लेके जाना, पीटीवी आता था और क्या आता, बिजली बंद कर देना कि शाम को वो पढ़ाई ना कर सकें, अपनी किताबें ना पढ़ सकें, एक्सरसाइज ना कर देना। वो तो एथलीट है, ओलंपिक लेवल के एथलीट रह चुके हैं, उनकी बॉडी रिक्वायर करती है एक्सरसाइज, वो ना देना। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो फिर पीछे क्या रह जाता है? उनको तो एसी और ये चीज़ें नहीं दरकार। वो एक सिंपल शख्स है, बहुत सिंपल सादा शख्स है। सही। और वो बहुत सख्त शख्स है। उमर अयूब साहब, अब वक्त खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। हुकूमत वक्त ने ये दावा किया था, ये बात कही थी कि ये सब मसाइल हैं, ये देखें एक मरतबा आईनी तरमीम पास हो जाती है, अपोजिशन सबसे बड़ा मसला है, अदालतें नहीं चलने दे रही, ये काली भेड़ें इस निज़ाम को नहीं चलने दे रही, वो जिनके ज़मीर बिके हुए हैं, ये सब कुछ हुकूमत वक्त की तरफ से कहा गया था। ये कांटा भी निकल गया, ये रोड ब्लॉक भी ख़त्म हो गया, ये स्पीड ब्रेकर भी ख़त्म हो गया। हुकूमत परवाज़ कर पाएगी या नहीं, पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ करेगी या नहीं, इस मामले को ख़ास तौर पर और पाकिस्तान के अवाम के डाउन ट्रोडन तबके के जो मसाइल हैं उनको मैं फॉलो करूँगा डिबेट विद ईसा नकवी में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।